बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी वो दरवाज़ा खोल कर घर के अंदर दाखिल हुई कि किचन से आती आवाज़ों की जाने मुतवज्जी हुई। जानती थी इस वक्त उसकी माँ जान के अलावा कौन हो सकता है, इसलिए बैग एक तरफ चारपाई पर रखती, शाल उतारती वो छोटे से बने किचन में दाखिल हुई, जहाँ मुश्किल से ही दो बंदे खड़े हो सकते थे। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। उनको खाना बनाने में मसरूफ देखकर वो सलाम करते हुए बोली, खैरियत है? मैंने मना किया था ना आपको, फिर आप क्यों खाना बना रही हैं? वो झंझलाते हुए पूछने लगी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, हाँ सब खैरियत है, वो बस आज तुम्हारी आप ही आ रही हैं, इसलिए सोचा कुछ अच्छा बना लूं। तुम्हारे आने में अभी वक्त था तो मैं खुद ही बावर्ची खाने में आ गई। वो मोहब्बत से बोलती हांडी में चम्मच चलाने लगी। अम्मी, जब मैंने आपको मना किया था तो क्यों आप किचन में आती हैं? आपकी पहले तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं वैसे भी आने वाली थी, बस रास्ते में ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। और आप ही कब आ रही हैं? मुझे तो उन्होंने नहीं बताया आने का। सब खैरियत है ना? वो उन्हें देखती परेशानी से इस्तफसार करने लगी। बताया तो था, वही एक बात को लेकर बैठी है कि डॉक्टर के पास जाना है, खत्म करवाना चाहती है बच्चा। अम्मी, तो आपने समझाया क्यों नहीं उन्हें कि जिस रूह ने आना है अल्लाह उसका रिज़्क भी खुद ही देता है, इस तरह मत करें। वो मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ, मेरी कहाँ सुनती है। वो कह रही थी कि इस्माइल को मेरे पास छोड़ जाएगी और तुम्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले जाएगी। मैंने तो बहुत रोका लेकिन वो जिद पर अड़ चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं हम। ये मंजर लाहौर के एक मुतवस्सित घराने का है, जहाँ मौलवी कयूम, उनकी दो बेटियां और बीवी नसरीन अपने छोटे से खानदान के साथ क़याम पजीर है। मौलवी कयूम करीबी एक मस्जिद में इमाम है, बीवी उनके घर में बच्चों को कुरान की तालीम देती है। बड़ी बेटी जन्नत शादीशुदा है और करीब के इलाके में रहती है, जबकि छोटी बेटी अफशां बीए की तालीम हासिल कर रही है। यही उनका छोटा सा खानदान था। जिंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद न थीं, लेकिन वो लोग सब्र शुक्र करके गुजारा कर रहे थे। मौलवी साहब जो घरों में बच्चों को तालीम देते और कुछ मस्जिद की तरफ से हदिया मिलता, उससे घर का गुजर बसर अच्छा चला रहे थे। बस अब उन्हें अफशा की फिक्र रहती थी। वो बस इसी इंतजार में थे कि जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता आता है वो अपने फर्ज से सबक दोष हो जाए। उन्होंने बड़ी बेटी जन्नत का रिश्ता करते वक्त भी लड़के की तनख्वाह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बस शरीफ और नेक लोग देकर रिश्ता कर दिया। अम्मी, लेकिन आप ये ऐसे कैसे कर सकती हैं? ये गुनाह है। बेटा, तो मैं क्या करूं? मैं उसे कई बार बोल चुकी हूं, लेकिन उसकी एक ही जिद है। देखा जाए तो वो भी अपनी जगह सच्ची है। एक बच्चे को तो वो मुश्किल से पाल रहे हैं, ऐसे में दूसरा बच्चा बहुत मुश्किल हो जानी है उसके लिए। अभी वो कुछ बोलती कि अंदर दाखिल होती जन्नत ने सलाम किया और उनके करीब आते उसके गले लगी। उसका 7 साल बेटा इस्माइल भागता हुआ खाला बोलता उससे आकर चिमट गया। मेरी जान, मेरा सोना कैसा है? अफशा नीचे झुकी, उसके गाल चूमती हुई बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला। अब जानती है मम्मा ने कहा आज हम यहाँ रात रहेंगे, बहुत मजा आएगा। वो पुरजोश होता बोला, जी मेरा बेटा, बहुत मजे करेंगे हम। आप जाओ, नानी जान से मिलो, मैं मम्मा को पानी दे के आती हूँ। पानी का गिलास लेती वो कमरे में दाखिल हुई, जहाँ उसकी बड़ी बहन जन्नत बेड पर टेक लगाए बैठी थी। आगे बढ़ती पानी का गिलास उसे थमथमाती करीब बैठ गई। कैसी तबीयत है बापी? उसके मुरझाए हुए जर्द पड़ते चेहरे की जानब देखती वो बोली, जिसकी रंगत में सुर्खी झलकती थी अब कैसे बीमार लग रही थी। बेहतर हूँ पहले से। पानी का एक घूंट भरती वो गिलास एक तरफ रखती हुई बोली, बताया मुझे अम्मी ने तुम्हारे हॉस्पिटल जाने का। आप ही क्यों ऐसा सोच रही हो? खुदा पर यकीन रखो, अल्लाह बहुत बेहतर फैसले करेगा। खुदा पर यकीन है, लेकिन तुम जानती हो हमारे हालात इतनी मुश्किल से तो एक बच्चे को पाल रहे हैं, ऐसे में दूसरे को कैसे संभालेंगे? वो उस रात से उसकी जानिब देखती हुई बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे औलाद का शौक नहीं? मैं भी चाहती कि हमें बेटी हो जो बड़ी होकर मेरा साथ दे, मेरे दुख सुख की साथी बने, लेकिन मैं अपने ख्यालात से भी वाकिफ हूँ। वो थकन ज़दा से लहजे में बोली, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
کہ آپ کس قدر قیمتی ہیں۔ اگر آپ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کی قدر ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نہیں جانتی کہ میری اولاد کی ناقدری ہو۔ میں جانتی ہوں ارشد نے کچھ نہیں کہا، اور وہ تو چاہتی ہے کہ بیٹی ہونی چاہیے، لیکن جہاں ایک وقت کی روٹی مشکل سے میسر ہو، مشکل سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہوں، وہاں یہ سب بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں نہ بھی جاؤں ڈاکٹر کے پاس، نہ ختم کرواؤں اس اولاد کو، تو پھر آگے کیا کروں گی؟ کہاں سے ہاسپٹل کا بل ادا کریں گے؟ اور باقی کی ادویات کا بندوبست وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ تم بس ایسا کرو، جلدی سے یہ بایا پہنو اور چلو میرے ساتھ اسپتال۔ میں نے ڈاکٹر سے وکل لیا ہوا ہے، دیر ہو گئی تو 4 گھنٹے بیٹھنا پڑنا ہے۔ وہ اس کو کہتی خود بھی اٹھنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ لوگ ہسپتال میں موجود تھے۔ اس کی باری آئے تو وہ پریشان سی افسر کو جلد آنے کا کہتی روم میں چلی گئی۔ تمام چیک اپ کے بعد وہ لیڈی ڈاکٹر کو ساری بات بتاتی اس کے سامنے سٹور پر بیٹھی اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جی تو اب آپ بتائیں جنت، آپ کیا چاہتی ہیں؟ اگر آپ ابارشن کی بات کر رہی ہیں تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ کا 4th منتھ سٹارٹ ہے اور آپ میں بلڈ کی بہت کمی ہے۔ ایسے میں ہم ابارشن کا رسک بالکل نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں آپ کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ میری مانے تو آپ اب اس بچے کو دنیا میں لائیں۔ میرے 30 سال ریکارڈ میں ابھی تک میرے پاس ایسا کوئی کیس نہیں آیا کہ 4 مہینے تک پریگننسی کا علم نہ ہو نہ ہو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے، ورنہ آپ کے کہے کے مطابق آپ نے 3 مختلف جگہوں سے چیک اپ کروایا ہے اور الٹرا ساؤنڈ میں بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آئے۔ کیا پتہ یہ تمہارے حالات بدل دے۔ تم اس رب کی ذات پر بھروسہ رکھو اور تم میرے ہی پاس چیک اپ کے لیے آتے رہنا۔ میں جتنا تعاون ہو سکا کروں گی تمہارے ساتھ۔ ڈاکٹر اس کو کافی حد تک سمجھاتی اس کا ہاتھ تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھتی اپنی فائل تھامتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سارے راستے افسر اس سے پوچھتی رہی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا، لیکن اس نے خاموشی نہیں توڑی۔ گھر آتے وہ کمرے میں چلی گئی۔ نسرین بیگم پریشانی سے اس کے قریب جاتی، اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر تمام صورتحال کا پوچھنے لگی، لیکن اسے کچھ معلوم ہوتا تو بتاتی۔ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ بیڈ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس کو ایسے بیٹھے دیکھ کر دونوں ماں بیٹی جلدی سے اس کے قریب گئیں۔ جنت، کیا بات ہے میری بیٹی؟ کیا ہوا ہے؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ کچھ تو بتاؤ۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتی وہ پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ جنت جو ہاسپٹل سے گھر تک بس یہی سوچتی آ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ مفلوج ہو چکا ہے۔ سوچ کا محور بس ایک ہی بات تھی۔ وہ اپنی ماں کا پریشان چہرہ دیکھتی انہیں ساری بات بتاتی چلی گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میری بیٹی تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ کیونکہ وقت سے پہلے اتنی پریشانی لے کر خود کو ہلکان کر رہی ہو۔ انشاءاللہ جس ذات پاک نے یہ وقت قریب کیا ہے وہی آگے بھی بہتر کرے گا۔ تمہیں کیا خدا پر یقین نہیں ہے؟ امی خدا پر یقین ہے، لیکن آپ حالات بھی تو دیکھیں۔ میں خدا سے کم ہونے کا شکوہ نہیں کر رہی۔ میں جانتی ہوں کہ رزق عورت کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے اور اولاد مرد کے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ جو شخص خود اپنے حالات نہیں بدلنے کی کوشش کرتا، خدا بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ پاک بھی تو فرماتا ہے کہ تم محنت کرو میں اس میں برکت دوں گا، لیکن جو شخص محنت ہی نہیں کرنا چاہتا اس کا کیا کروں؟ میں 1000 بار ارشد کو کہہ چکی ہوں کہ کوئی اور بھی کام ڈھونڈو، لیکن نہیں۔ وہ اپنی ضد پر اٹکا پڑا ہے کہ مجھے گورنمنٹ کی نوکری چاہیے۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی رشوت کے طور پر انہیں دے آیا ہے کہ بے شک پانی کی ٹینکی بند کرنے پر اس کی نوکری لگوا دو، لیکن ہونی گورنمنٹ کی چاہیے۔ میں کیا کروں؟ اسے سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ ہر طریقے سے میں اس سے بات کر چکی ہوں، گھر میں لڑائی بھی ڈال چکی ہوں، لیکن اس کی ایک ہی بات ہے کہ وہ کہیں اور نوکری نہیں کرے گا۔ آج جا کر وہ ایک بیکری پر سیلز مینی کر رہا ہے۔ وہاں سے 5 سال بعد اب آ کر 14,000 ملنے لگا ہے۔ کیا اس میں گزارا ممکن ہے؟ گھر کے اخراجات دیکھیں، بجلی کا بل اور گھر کا سودا لانے میں ہی سب پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔
باقی جو کچھ آپ دیتی ہیں وہی تھوڑے بہت سنبھال کر رکھتی ہوں۔ اس شخص کو ذرا فکر نہیں کہ اس کا بیٹا اسکول جاتا ہے، کل کو بڑی کلاس میں جائے گا، اس کی فیس، یونیفارم، اتنا سب کچھ کہاں سے پیسے دیں گے ہم؟ لیکن وہ اپنی موج میں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ان حالات میں صبر کرو، خاموش ہو جاؤ، پریشانی نہ لاؤ۔ کیسے کیسے امی؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا میرے حالات کا؟ وہ تو سب جانتا ہے، پھر کیوں ایک اور آزمائش مجھ پر ڈال دی؟ میں اس قابل نہیں ہوں، تھک گئی ہوں۔ آپ تو بہتر جانتی ہیں، اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اولاد کی تکلیف جان نکال دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ دوسرے بچوں کا منہ دیکھے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس بچے کو ختم کر دوں، لیکن خدا کو یہ بھی منظور نہیں۔ نم لہجے میں وہ بولتی بیڈ پر لیٹ گئی، دماغ تھا کہ پھٹنے کو تھا، سوچیں ختم نہیں ہو رہی تھی، آگے کے وقت کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اچھا تم لیٹو، میں کھانا لگاتی ہوں، تمہارے ابو بھی ابھی آنے والے ہوں گے۔ درے بار اسمیل کے پاس چلی گئی، وہ نہیں چاہتی تھی چھوٹا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر پریشان ہو۔ قیوم صاحب جو کسی کا نکاح پڑھانے گئے تھے واپس آئے تو اپنے نواسے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جنت بھی ان کی آواز سنتی اٹھتی باہر آ کر سلام کرتے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد باتیں کرتے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ رات کو واپس اپنے گھر چلی گئی۔ جاتی دفعہ اس کی ماں بہنوں سے بہت حوصلہ دیا، اسے صبر سے کام لینے کی تلقین کی۔ وہ سب کی باتیں سنتی خاموشی سے سر ہلاتی اپنے خامن کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ گھر آتی اس نے ساری بات اپنے شوہر کے گوش گزار کی۔ وہ خاموش ہوتا، اسے پریشانی نہ لینے کا بولتا، سو گیا، لیکن وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ وہ جانتی تھی وہ تو ہے ہی ایسا، اسے کسی بات کی فکر نہیں، اسے بس اپنی نیند پیاری تھی، یا وقت پر کھانا ملنا چاہیے، باقی دنیا باہر میں جائے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت کب کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ گھر سے فون آتا تو وہ لوگ اسے وہاں آنے کا کہتے، لیکن وہ اپنے گھر کے حالات سے بھی واقف تھی، بلا وجہ ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے وہاں جانے سے اسمیل کے اسکول کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ اکثر اس کی طبیعت اتنی خراب ہوتی کہ کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا۔ بے شک نیچے والے پورشن میں اس کی جیٹھانی رہتی تھی، لیکن کبھی زیادہ آنا جانا نہ کرتی وہاں بھی۔ خراب طبیعت کے باعث اکثر وہ سارا دن کچھ نہ کھاتی۔ مشکل سے جیسے تیسے وقت گزرتا گیا۔ آخری مہینے میں نسرین بیگم اسے زبردستی ساتھ لے گئی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بہت کمزوری بتائی اور اچھی خوراک کھانے کا کہا۔ وہ ان کو کیا بتاتی اپنی ذہنی حالت کے بارے میں، اس لیے ہر جگہ خاموشی رہتی۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی تھی، خدا بہتر ہی کرے گا جو بھی ہوا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب اس کے گھر ایک پیاری سی بچی پیدا ہوئی۔ سب اس معصوم بچی کے خوبصورت نقشوں میں کھو سے گئے۔ وہ تھی ہی بہت خوبصورت، نازک گڑیا سی گلابی گڑیا چھوٹے سے کمل میں لپٹی۔ جب نسرین بیگم اس کے قریب لے کر گئی تو وہ بچی کو دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ اسے بڑی چاہت تھی کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتی، کبھی اس کے گلابی گال چومتی، کبھی اس کے ہاتھ۔ اسماعیل جو بہن کے آنے پر بے انتہا خوش تھا، اپنی ماں کو دیکھتا فوراً اس کے پاس آ گیا۔ اس نے بھی اپنے بیٹے کو دیکھا، بائیں پھیلا دی۔ میرا بیٹا، مما آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے ماں کے زرد چہرے اور ڈریپ والی ہاتھ کو دیکھتا ہوا بولا۔ الحمدللہ میرا بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ ہلکی سی مسکان چہرے پر سجائی بولی، مما یہ کتنی پیاری ہے نا، اس کا نام کیا رکھیں گے ہم؟ وہ اپنی چھوٹی سی بہن کے ہاتھ چومتا ماں سے پوچھنے لگا، آپ بتا دو کیا نام رکھیں؟ ہم حرم، کیسا نام ہے مما؟ بہت پیارا، لو جی پھر آج سے ہماری گڑیا کا نام حرم ہے۔ افشا بہن کے گود سے اسے لیتی ہوئے بولی۔ سب اس کی بات پر مسکرا دیے۔ آہستہ آہستہ سب رشتہ دار بھی اس سے ملنے آئے، بچی دیکھ کر گئے۔ 2 دن بعد وہ واپس گھر آ گئے۔ ابھی وہ اپنی ماں کے گھر پر ہی تھی۔ اس نے آتی جو اس کے پاس پیسے جمع تھے وہ نسرین بیگم کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ انہوں نے انکار کرنا چاہا لیکن اس نے منع کر دیا۔ گھر میں نیا مہمان آنے کی خوشی میں سب بھی بہت خوش تھے۔ جنت اسے کام میں اٹھاتی، یا یہ کہنا بہتر ہے کہ اسے کوئی پکڑنے ہی نہ دیتا۔ زیادہ وقت ادھرے اسے اٹھائے رکھتی،
کبھی مولوی صاحب اٹھا لیتے، آج وہ پورے 15 دن کی ہو چکی تھی۔ جنت بھی اب چلنے کے قابل ہو گئی تھی، اس لیے اٹھ کے تھوڑا بہت کام کر لیتی۔ ویسے تو اسے کوئی اٹھنے ہی نہ دیتا، لیکن بچی کے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وہ خود ہی اٹھتی۔ وہ ہرم کے کپڑے تبدیل کر کے اسے فیڈ کروانے لگی۔ اس نے پہلے بھی 1-2 بار محسوس کیا کہ اس کے روتے ہوئے ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، لیکن وہ وہم سمجھتی ٹال گئی۔ لیکن اب تو وہ بالکل خاموش تھی۔ اسے خود سے دور کرتی وہ اس کی کانپتی ہوئی ٹانگ دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کانپنے میں شدت آنے لگی۔ وہ ڈرتی اونچی آواز سے ماں کو بلانے لگی، امی امی در جلدی آؤ، آگی بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ درے بھی کام چھوڑتی بھاگتی اندر کمرے میں آئی۔ کیا ہوا آپ ہی؟ اس کی ٹانگ دیکھے امی کتنی تیزی سے کانپ رہی ہے، اور دیکھے ذرا اس کا چہرہ بھی سرخ پڑ رہا ہے۔ امی سے کوئی مسئلہ ہے؟ درے جاؤ، تم جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ وہ لوگ پریشان ہوتے تیزی سے چادریں لیتی بچی کو کمبل میں لپیٹ کر اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے۔ پیچھے وہ پریشان ہوتی اپنی بچی کی صحت کے لیے دعا کرنے لگی، اے میرے اللہ میں بہت تھک چکی ہوں، میرے مولا مجھ پر رحم کر، میری بچی کو صحت عطا فرما، مجھ میں اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا، میں تنگ آ گئی ہوں اس دنیا سے، لوگوں کی بھیڑ سے۔ میرے اللہ مجھ پر میری طاقت سے بڑھ کر آزمائش نہ ڈالنا، میں اس قابل نہیں۔ وہ روتی ہوئی دل میں خدا سے ہم کلام تھی۔ 3 گھنٹے کے مشکل انتظار کے بعد وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ جنت نے لپک کر اپنی بچی کو پکڑ کر سینے سے لگایا۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ماں اور بہن کی جانب دیکھا۔ کچھ خاص نہیں کہا ڈاکٹر نے، بس اکثر بچوں کو اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس نے مکمل چیک اپ کر کے بتایا ہے کہ اکثر بچوں میں اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی، جب وہ روتے ہیں تو جسم کانپنے لگ جاتا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ افشاں بتاتی پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ جو کب سے پریشان تھی، مختلف وسوسے دل میں جگہ بنائے ہوئے تھے، اس کی بات سنتی پرسکون ہو گئی۔ کچھ دن امی کے گھر گزار کر وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اٹھنے بیٹھنے کے وہ قابل ہو چکی تھی۔ سب نے بہت روکا، لیکن وہ ان پر مسلسل بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے دوبارہ جلدی آنے کا کہتی اور اسماعیل کی پڑھائی کا بہانہ لگاتی اس نے واپس گھر کی راہ لے لی۔ گھر آتی واپس پہلے جیسے کام کاج میں وہ جت گئی، اپنی صحت سے بالکل بے فکر ہو چکی تھی۔ کچھ اتنے دن سے گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے کمرے کی حالت خراب تھی۔ ایک ہی تو کمرہ ان کو ملا ہوا تھا، چھوٹا سا کچن اور واش روم۔ اوپر والے حصے میں وہ لوگ رہتے تھے اور جیٹ کا خاندان نیچے والے پورشن میں قیام پذیر تھا۔ عرشی تو صبح کا گیا رات کو واپس آتا، زیادہ تر تو اس کی ماں کے گھر ہی بیٹی سے ملنے کے بہانے آتا اور وہاں سے ہی کھانا کھا جاتا۔ گھر بے انتہا گندا ہوا پڑا تھا، کچھ وہ صفائی پسند بہت تھی، بے شک ایک کمرہ تھا، لیکن وہ اس کو بھی چمکا کے رکھتی، اسی وجہ سے وہ خود پر دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ سارا وقت کام کاج میں گزرتا اور باقی وقت میں وہ اسماعیل کو پڑھانے بیٹھ جاتی۔ کچھ دن سے ارم کی طبیعت بھی خراب تھی، جب بھی دودھ پیتی الٹی کر دیتی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا، لیکن جب زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ 2 سے 3 دودھ کے ڈبے بدل چکی تھی، لیکن طبیعت میں کچھ خاص فرق نہیں آیا۔ اس کو 3 دن ہو گئے تھے۔ ارشد کو کہتے کہ ارم کو کسی پرائیویٹ کلینک لے جاتی ہیں، لیکن وہ سننے کے راہ نہیں آ رہا تھا، بس اچھا کہہ کر دوبارہ اپنے کام پر چلا جاتا۔ پیچھے سے سارا وقت وہ بچی کو سنبھالتی رہتی اور اس کو اٹھائے دوسرے کام بھی کرتی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ سارے الزام مردوں پر ہی کیوں لگائے جاتے ہیں، ان کے ہی پیچھے عورتیں پڑی رہتی ہیں۔ یہ کوئی نہیں سمجھتا دیکھتا کہ یہ کس وجہ سے ان کو غلط کہتی ہیں۔ بے شک مرد بھی سارا دن گھر سے باہر رہ کر کماتا ہے، تو کیا عورت سارا وقت فارغ رہتی ہے؟ اس کی اولاد کو سنبھالتی ہے، صفائیاں کرتی ہے، جب وہ گھر آئے تو اس کے سامنے گرم کھانا رکھتی ہے۔ تو کیا مرد کو نہیں چاہیے کہ تھوڑی بہت تعریفی کلمات بول دے، یہ بولنے کے بجائے کہ تم نے سارا دن کیا کیا ہے؟ جب مرد یہ بولتا ہے تو عورت اندر سے ٹوٹ جاتی ہے
और किसी को खबर भी नहीं होने देती। सारा दिन नौकरों की तरह आगे पीछे होते गुजरता है और वो इसी गुमान में रहती है कि मेरा घर है, मैं नहीं काम करूंगी तो और कौन करेगा। वो सोचती हरम के रोने की आवाज सुनती अंदर को भागी। हरम की तबीयत दिन ब दिन ज्यादा खराब होती जा रही थी। माँ थी आखिर कब तक खामोश रहती। तंग आती वो अफशा को लेकर प्राइवेट डॉक्टर के पास चली गई। उसके मुकम्मल चेकअप के बाद उसने मैदे की खराबी का बताया और कुछ दवाइयाँ दी। उसने जो थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे थे वो अपनी बेटी की दवाई लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन मौलवी कयूम ने उसे वहीं रुकने का कहा तो ये भी खामोश होती रुक गई। शाम में वो हरम को दवाई पिलाकर जैसे उसका मुंह साफ करने लगी वो पहले की तरह फिर से कांपने लगी। हल्के हल्के झटके आने लगे, रंग भी नीला पड़ने लगा। वो रोती जल्दी से माँ को आवाज देने लगी। सब परेशान होते हुए उसके करीब बैठ गए। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक बच्ची की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। रो रो कर बच्ची का बुरा हाल हो गया। जन्नत उसे चुप करवाती अपनी बच्ची की तकलीफ पर खुद भी आंसू बहाने लगी। मौलवी साहब ने बच्ची को गोद में लेकर दम किया। बच्ची कुछ खामोश होती सो गई। नसरीन बेगम हरम को यूं खामोश देकर गोया हुई। मुझे लगता है जन्नत बच्ची डर गई है। मैं तो कहती हूँ इसको कल मुफ्ती साहब के पास लेकर दम करवा आती हैं और सार्व नजर का तवीज़ भी ले आती हैं। अक्सर बच्चे डर भी जाते हैं। आप क्या कहते हैं मौलवी साहब? वो उनकी जन्म देखती इस्तफसार करने लगी। ठीक है, कल हो आओ, क्या पता ये मसला न हो बच्ची के साथ। अगले दिन वो हरम को लेकर मुफ्ती साहब के पास गए। तावीज़ और दम हुआ, पानी लेकर वो वापस घर आ गए, लेकिन कुछ खास अफाका नहीं हुआ। वो फिर से दिन में एक दफा ऐसे जरूर झटके लेती। वो 2-3 बार मुफ्ती साहब के पास भी चक्कर लगा चुके थे। वो तसल्ली देता कि ठीक हो जाएगी, लेकिन जन्नत अपनी बच्ची की गिरती सेहत देखकर परेशान रहने लगी। कमजोर तो वो पहले ही थी, अब ज़हनी टेंशन भी लेने लगी। हरम 4 महीने की हो गई थी, लेकिन आम बच्चों की तरह अपनी माँ को देखकर उसकी जानिब लपकती नहीं थी। ना अभी तक वो किसी को पहचानती थी। यही बात ज्यादा तफ्शीशनाक थी कि आम बच्चे तो 4 महीने के होते ही आवाजें निकालती हैं, माँ से दूर नहीं होते। लेकिन हरम दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। जन्नत सारा दिन उसे बार बार बुलाती, उसका नाम लेती, लेकिन वो अपना नाम सुनकर भी उसकी जानिब नहीं देखती थी। उसे तफ्शीश होने लगी कि कहीं उसके बच्चे की बसार तो खराब नहीं, जो आवाजें सुनकर भी उनकी जानिब देखती नहीं। इस्माइल उसके सामने हाथ करता रहता, लेकिन वो इर्द गिर्द देखती रहती। वो परेशान होती। अफशा को कॉल करके उसे तमाम सूरत हाल बताती, रोने लगी। वो उसे हौसला देती। नसरीन बेगम के साथ उनके घर आ गई। वहां से दोनों बहनों से लेकर आंखों के डॉक्टर के पास गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने अपने मखसूस अंदाज में बोला, देखें 6 माह से छोटे बच्चे की आंखों का टेस्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को भी तकलीफ होती है और छोटे से जान तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन जो मैंने आपके बच्चे का चेकअप किया है उससे मुझे ये अंदाजा हुआ है कि आपके बच्चे की नज़र है, लेकिन हो सकता है कि कमज़ोर हो। अब इसके मुतालिक मैं आपको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकता। 2 माह बाद आप बच्ची को लेकर फिर आए, फिर उसका मुकम्मल चेकअप करेंगे और पता चलेगा कि आखिर मसला क्या है बच्ची के साथ। जन्नत शुक्रिया कहती डॉक्टर की फीस देती अस्पताल से बाहर निकल आई। अफशा बहन को खामोश देखकर बोली, आप ही परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह हमारी हरम बिल्कुल ठीक होगी। ये आपका महज वहम है, अभी वो बहुत छोटी है इसलिए ऐसा कर रही है, और वैसे भी सब बच्चे मुख्तलिफ होते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि इस महिला आपको जवाब देता था, ये भी वैसे ही हो। बाज बच्चे इतने एक्टिव नहीं होते। नहीं धरे, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इसकी नज़र का मसला है, वरना बच्चा तो सही है। मैं उसको आवाज़ देती रहती, लेकिन ये मुझे देखती तक नहीं। बच्ची को और किसी की ना सी, लेकिन अपनी माँ की पहचान जरूर होती है। वो परेशान से उसके साथ घर आ गई। फिर तकरीबन रोज ऐसा रहने लगा। हरम सारी रात उसे सोने न देती। वो नोटिस कर रही थी कि वो आम बच्चों की तरह नहीं लगती थी, उनकी तरह उसकी जानिब लपकती नहीं। दूसरे बच्चे अगर सोए ना हो तो उनका तंग करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये अजीब किस्म का तंग करती थी। साल लगाने, बहलाने और चक्कर लगाने से भी
وہ بالکل خاموش نہ ہوتی۔ عموماً تو بچوں کو ایسے خاموش کروایا جاتا تھا، لیکن اگر یہ رونے لگتی تو بس روتی جاتی اور جسم اکڑا لیتی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی، جنت کو اپنی صحت گرنے لگ گئی تھی۔ اس کے سارے راتوں کو جاگ جاگ کر رنگ عجیب پیلا ہو گیا تھا۔ بچی تو سارا دن سو کر اپنی نیند پوری کر لیتی، لیکن وہ خود دن بھر کام کرتی رہتی اور رات بھی اسے گود میں لیے گزارتی۔ راتوں کو تہجد میں روتی، اپنی بیٹی کی صحت کے لیے دعائیں مانگتی، دیر رات تک آسمان کو تکتی رہتی۔ وہ بولتا نہیں ہے اور میں ہوں کہ اسے سننے کے لیے آسمان کو دیکھتی رہتی ہوں۔ اولاد کا غم بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ روز خدا سے معافی مانگتی، اسے کسی بری آزمائش میں نہ مبتلا کرے۔ حرم 6 ماہ کی ہو چکی تھی، لیکن سر کھڑا نہیں کرتی تھی، نہ بیٹھتی تھی۔ یہ چیز اب سب نوٹس کرنے لگے اور اکثر اس سے پوچھتے بھی کہ اتنی عمر کا بچہ تو ایسے نہیں کرتا، تم اسے ڈاکٹر کو چیک اپ کرواؤ۔ وہ خود بھی اس کو دیکھ کر پریشان ہوتی تھی۔ بالآخر اس نے آج ارشد کے آنے کے بعد اسے بات کرنے کا سوچا تاکہ وہ حرم کے مکمل چیک اپ کروائے، پتہ تو چلے کہ ان کی بچی کو کیا مسئلہ ہے۔ ارشد کے کام سے آتے اس نے کل اسے چھٹی لینے کا کہا اور اگلے ہی دن وہ لوگ چلڈرن ہسپتال چلے گئے۔ ڈاکٹر نے بچی کا چیک اپ کیا، میڈیکل اسپیشلسٹ نے اس کا سارا معائنہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھا اور ایک پیپر ان کی جانب بڑھایا۔ اس میں ایک ٹیسٹ MIR ہے اور دوسرا EEG اور کچھ کانوں اور گلے کے ٹیسٹ ہیں۔ وہ آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں فری، لیکن جو پہلے 2 ٹیسٹ ہیں وہ آپ گنگا رام ہسپتال سے کروا کر لائیں گے اور پھر تمام رپورٹس میرے پاس لے کر آئیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ جسمانی طور پر تو یہ بالکل صحت یاب ہے، لیکن ذہنی طور پر مجھے شک ہے کہ بچی ٹھیک نہیں۔ اب آپ رپورٹس لے کر آئیں گے تو میں آپ کو کوئی تسلی بخش جواب دے سکتا ہوں۔ وہ لوگ خاموشی سے اٹھتے دوسرے وارڈ کی جانب چلے گئے جہاں سے ٹیسٹ کروانے تھے۔ صبح 8 بج گئے تھے اور شام 4 بجے گھر واپس آئے اور سیدھا امی کی طرف ہی گئی، کیونکہ اسماعیل کو انہوں نے اسکول نہیں بھیجا تھا۔ ہسپتال آتے وقت اسے وہاں چھوڑ آئے۔ حرم کے کان گلے کا آنکھوں کا ٹیسٹ کروا کر وہ واپس آئے۔ تھکن اتنی تھی کہ جسم ایسے لگتا تھا کہ کسی نے مار مار کر توڑا ہوا ہے۔ سارا دن وہ لوگ گورنمنٹ ہسپتال میں خوار ہوئے تھے، ایک ٹیسٹ کے لیے بار بار آگے پیچھے ہونا پڑتا۔ واپس آئے تو سب پریشانی سے ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ دروازہ بجایا تو مولوی صاحب نے دروازہ کھولا۔ سلام کرتے وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ درے آگے پھرتی جلدی سے اس سے حرم کو لیتی سینے سے لگا گئی۔ آپ نے کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتی پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ جنت نے گہرا سانس لیا اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ حرم سے سب بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ سب پاس بیٹھے ساری اس بات سنتے پریشان ہو گئے۔ چھوٹی سی بچی کو اس حالت میں دیکھ کر سب کا ہی دل پریشان ہو گیا۔ درے تو رونے لگی۔ جنت کے خود کے کب کے ضبط کی آنسو بہنے لگے۔ نسرین بیگم انہیں روتا دیکھ کر حوصلہ دینے لگی۔ درے بہن کو رو کر اور پریشان نہ کرو، خاموش ہو جاؤ اور کھانا لگاؤ، سارے دن کے بچے بھوکے ہیں۔ وہ ساری لاتی آنسو صاف کرتی اٹھ گئی۔ کھانے کے بعد وہ لوگ گھر جانے کے لیے اٹھنے لگے کہ درے اس کے قریب آئی۔ آپ کو باپا اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ ساری لاتی اٹھتی، دروازہ نوک کرتی، اجازت لیتی اندر داخل ہوئی۔ آؤ میرا بیٹا، وہ اسے اندر آتا دیکھ کر محبت سے گویا ہوئے۔ قیوم صاحب شروع سے ہی اپنے بچوں کو بیٹا کہہ کر پکارتے اور انہیں بہت محبت کرتے۔ نرمی ان کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ وہ بہت نرم مزاج اور شائستہ طبیعت کے انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جنت اپنی ماں سے زیادہ ان کے قریب تھی۔ وہ ان کے قریب بیٹھ پر بیٹھتی سر جھکا کر بولی، جی بابا آپ نے بلایا تھا؟ جی میرا بیٹا میں نے بلایا تھا۔ میری بیٹی پریشان کیوں ہے؟ آپ تو بہت بہادر ہیں، پھر کیوں چہرے پر پریشانی ہے؟ بابا میں تھک گئی ہوں، میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ بابا آپ تو جانتے ہیں انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اولاد کا غم اسے اندر سے ختم کر دیتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں ختم ہو رہی ہوں۔ میں نے کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی اب کر رہی ہوں، لیکن بابا میں اس قابل نہیں۔
یہ تکلیف اذیت ناقابل برداشت ہے۔ میں اپنے بچی کو ساری رات تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ روتی ہوئی ہچکچیاں لیتی ہوئی بولی، میرا بچہ یوں روتے نہیں ہے۔ اسے روتا دیکھ کر انہوں نے اسے سال لگایا، آپ تو میرا بڑا سمجھدار بچہ ہو، آپ تو بہت خوش قسمت ہو۔ آپ جانتی ہیں کہ اس نے آپ کو کیوں چنا؟ کیونکہ رب انہی کو چنتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، جن کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے جو اس کے ہاں بہت خاص ہوتی ہیں، جن کو عزت دینا چاہتا ہے جو اس کے بہت خاص ہوتی ہیں، جن کو وہ مضبوط بنانا چاہتا ہے، جن کے حوصلوں کو بلند اور ہمتوں کو جواب رکھنا چاہتا ہے، جن کو تراش کر خاص بنانا چاہتا ہے، جنہیں دھوپ میں رکھ کر کندن بنانا چاہتا ہے، جن کو وہ ضیاء نہیں کرنا چاہتا، جن کو وہ مسل بنانا چاہتے ہیں، ہمت کی، حوصلہ کی، برداشت کی، اور انہیں پرسکون اور خاموش سا سمندر کے مانند بنانا چاہتا ہے۔ وہ رب تم سے بے حساب محبت کرتا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کی محبت کی کتنی مقدار ہے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے اس محبت کے احساس سے۔ بس تم میری ایک بات مان لو میری بیٹی، اس سے راضی ہو جاؤ۔ اس سال میں جب زبان سے شکوہ، آنسو، دل سے ناشکری کے بول امدتی آتے ہوں، لیکن تم یہی کہتے رہو، اللہ جی میں آپ سے راضی ہوں، آپ کی دی ہوئی آزمائش سے راضی، دل سے نکلتی آہ اور آنکھ سے نکلتی آنسو میں راضی۔ بس جھک جاؤ اس کے آگے، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا اسے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ آپ اکثر مجھ سے پوچھتی تھی، بابا اللہ جی کیسے ملتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، خدا برداشت، صبر، محبت، آزمائش سے ملتا ہے میری جان۔ لیکن بابا میں تھک گئی ہوں، میں ٹوٹ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے یہ دکھ مجھے ختم کر دے گا۔ وہ ان کے ساتھ لگتی روتی ہوئی بولی، میری بیٹی خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتی ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کے پیداوار کے بیج، ٹوٹے ہوئے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتی ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ ٹوٹ چکی ہیں تو سمجھ جائیں کہ خدا آپ کو کسی بھی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سمجھ آئے میرا بیٹا؟ وہ سر ہلاتی سو سو کرتی بولی، بابا میں بہت کمزور ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس آزمائش میں پوری نہ اتری تو۔ کچھ نہیں ہوتا میرا بیٹا، خدا بندے کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اور ویسے بھی میری بیٹی بہت مضبوط ہے۔ کہتے انہوں نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اگلے ہی دن وہ لوگ پرائیویٹ کلینک میں اس کی MAR کروانے گئے اور ساتھ میں EEG کا ٹیسٹ کروا کے دیر رات لوٹے۔ کل ساری رات ٹیسٹ کی رپورٹ آنی تھی۔ جنت پریشان سے ساری رات جاگتی رہی۔ عرشد نے اور باقی سب نے اسے بہت حوصلہ دیا کہ انشاءاللہ اللہ سب اچھا کرے گا، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر تھا کہ اگر رپورٹ اچھی نہ آئی تو پھر کیا کرے گی وہ؟ اس کی معصوم بچی کا پتہ نہیں کیا بننا تھا۔ رپورٹس ٹھیک آئے گی۔ ارشد اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ابھی تک رپورٹس کیوں نہیں آئی؟ آپ جائیں پوچھ کے آئیں۔ میں پوچھ کر آیا ہوں، بس وہ لا رہا ہے 5 منٹ تک۔ کچھ دیر میں وارڈ بوائے نے رپورٹس لا کر ان کے ہاتھ میں تھمائے۔ وہ لوگ دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جنت مسلسل درود پاک کا ورد کر رہی تھی۔ سلام کر کے ڈاکٹر کے قریب بیٹھتے انہوں نے رپورٹس آگے بڑھائیں، جنہیں ڈاکٹر نے سرا سے تھام لیا اور لفافہ کھول کر انہیں پڑھنے لگا۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے بولنے کے منتظر تھے، جو رپورٹس دیکھ کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ توقف کے بعد ڈاکٹر نے خاموشی توڑی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی سر کھڑا کرتی ہے، آپ کو دکھتی ہے، آوازوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور اکثر اسے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر جنت کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، جی یہ سر کھڑا نہیں کرتی ابھی تک، اور نہ ہی میری جانب دیکھتی ہے، اور جھٹکے تو نہیں لیکن کانپنے لگ جاتی ہیں۔ یہ جنت ڈاکٹر کو دیکھتی بتانے لگی، جی وہ جھٹکے ہوتی ہیں، آپ کی بچی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے بچی کا دماغ مفلوج ہو چکا ہے۔ آپ کس حد تک ہوا ہے یہ میں نہیں جانتا، میں آپ کو کچھ میڈیسن لے کر دے رہا ہوں، وہ اسے باقاعدگی سے استعمال کروائیں، ناغہ بالکل نہیں کرنا، اس سے یہ ہوگا کہ جھٹکوں کا فرق رہے گا۔ اور ابھی آپ ہمارے اسپیشلسٹ پروفیسر سرجن ڈاکٹر ہیں، اسی وقت ان کے روم میں جائیں، میں انہیں کال کرتا ہوں، وہ آپ کی بچی کا مکمل چیک اپ کر کے آپ کو اصل بات بتائیں گے۔
यहाँ से सीधा जाए तो उनका नाम दरवाजे पर दर्ज होगा, डॉक्टर हसन। वो दोनों परेशान से राहदारी से गुजरते डॉक्टर के रूम के बाहर खड़े हो गए। जन्नत बाहर बैठे दूसरे बच्चों को देखकर रो पड़ी। किसी का सर माँ की गोद में गिरा पड़ा था तो किसी के हाथ टेढ़े थे। जन्नत, क्या हो गया यार, हौसला रखो, कुछ देर में हमारी बारी आनी है, मैं तब तक कुछ खाने को ले आता हूँ। पता नहीं और कितना वक्त यहाँ लगना है, कहता वो उठा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, आप बस पानी ले आए, कहती वो एक कुर्सी पर बैठ गई। वो सारी लाता पानी लेने चला गया। पीछे जन्नत की नजर अपने बिल्कुल सामने बैठी औरत पर पड़ी, जिसकी बच्ची बेहद हसीन थी। देखने में बच्ची 4 माह की लग रही थी। वो औरत अपनी बच्ची को देखकर उसका माथा गाल चूम रही थी और साथ बेआवाज रो रही थी। उसको रोता देखकर जन्नत के दिल को खींच पड़ी। वो उठती उसके करीब जा बैठी और सलाम करती रोने की वजह पूछने लगी। वो औरत नम लहजे में आंखों में ढेरों पानी लिए बोली, डॉक्टर कहता है मेरी बच्ची का दिमाग छोटा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, मुझे जवाब देती है, मेरी जानिब देखती है, और ये डॉक्टर उसे पागल कह रहे हैं। वो रोती अपनी फूल सी बच्ची को चूमते। जन्नत ने बच्ची को देखा। बच्ची नजर लग जाने की हद तक हसीन थी और देखकर लगता ही नहीं था कि उसकी ज़हनी हालत खराब होगी। वो उसे हौसला देती हुई बोली, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ठीक करेगा आपकी बच्ची को, आप दुआ करें, अल्लाह बेहतरी करेगा। इतनी देर में अरशद पानी की बोतल लिए घबराया सा करीब आया। हमारी बारी आ गई है, जल्दी चलो। वो उठती अपनी तेज होती धड़कनों को काबू करती खुदा पर सब छोड़ती डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई। सलाम करने के बाद वो करीब स्टूल पर हरम को गोद में लेकर बैठी और डॉक्टर की जानिब फाइल बढ़ाई। फाइल को खोले बगैर डॉक्टर सलाम का जवाब देता उससे हरम को पकड़ता उसके दिमाग की पिछली जानिब हाथ रखकर दिमाग का साइज मापने लगा। फिर उसके माथे पर अपना चौड़ा हाथ रखकर देखने लगा। जन्नत और अरशद बिल्कुल खामोश दम साधे उसे बराई हुई नजरों से देख रहे थे। जन्नत को बच्ची पकड़ाते हुए डॉक्टर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोला, देखें, आप दोनों को बड़े सब्र और हौसले के साथ मेरी बात सुननी है। आपकी बच्ची के दिमाग का सैज दूसरे बच्चों की निस्बत बड़ा है और आगे से माथा भी, और जब जब ये बड़ी होगी इसका सैज और बढ़ता जाएगा। आपने रिपोर्ट तो देखी नहीं? जन्नत डॉक्टर को देखती बोली, मेरे इतने सालों का तजर्बा है, कभी गलत नहीं हो सकता, फिर भी आप कहती हैं तो मैं देख लेता हूँ। वो उसकी जानिब देखता हुआ बोला और फाइल खोलकर देखने लगा। जन्नत टिकटिकी बांधे डॉक्टर के चेहरे की उतार चढ़ाव देख रही थी। कुछ देर बाद वो बोला, आप बच्ची के दिमाग का एक्सरे करवा कर लाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है। मुझे वैसे मुकम्मल यकीन है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक बार एक्सरे करवा लें। वो लोग उठते एक्सरे करवाने चले गए। 2 घंटे बाद एक्सरे लिए वो लोग वापस डॉक्टर के सामने मौजूद थे। एक्सरे को देखकर डॉक्टर ने सर हिलाया। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। आपको डॉक्टर हसन ने बताया तो होगा कि बच्ची को फिट्स पड़ती हैं। जी बताया था और दवाई भी दी थी। हम आप माएँ, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपके बच्चे का दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर बच्चे होते हैं जिनका दिमाग छोटा होता है, उनकी उम्र से या फिर बड़ा, उनका इलाज फिर भी मुमकिन है, लेकिन जिस बच्ची का दिमाग ही नहीं उसका कोई इलाज मुयस्सर नहीं। उसके दिमाग की कुलियात मुर्दा हो चुके हैं और बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपके हक में बेहतर फैसला करे, और मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा, क्योंकि ऐसा बच्चा बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाता है और वैसे भी इस तरह के बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है, और ज़्यादा मुश्किल और अजियत माँ के लिए है जो अपने बच्चे को इस हालत में देखकर रोज़ जीती और मरती है। वो दोनों बिल्कुल खामोश साख्त बैठे डॉक्टर की बात सुन रहे थे। जन्नत को लग रहा था कि कोई पिघला हुआ शीशा उसके कानों में उंडेल रहा है। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था कि दिल फट जाएगा। वो खामोशी से गिरते हुए आंसू से डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर उसकी हालत समझता हुआ खामोश हो गया। बिल आखिर अरशद ने खामोशी तोड़ी और डॉक्टर से पूछा, अगर हम किसी और डॉक्टर के पास ले जाएं, मेरा मतलब किसी दूसरे मुल्क, तब क्या इलाज मुमकिन है?
وہ آنکھوں میں امید لیے بولا، نہیں، آپ بچی کو کہیں بھی لے جائیں، اس بیماری کا علاج ممکن نہیں۔ میں یہ سب آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، تو کہیں بھی جانا صرف پیسے کا ضیاع ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہ آپ کو یہی کہے گا اور بدلے میں بھاری فیس لے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بچی کا بہت خیال رکھیں اور خدا سے اچھے کی امید رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی امانت ہے، چاہے تو واپس لے لے، چاہے تو شفا دے دے۔ میں آپ لوگوں کے لیے خاص دعا کروں گا۔ جنت کسی ٹرانس کی کیفیت میں اٹھتی ارشد کے ساتھ باہر نکل آئی۔ جنت کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بولو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دکھ ہے، لیکن ہمیں خدا پر یقین رکھنا ہے، یہ بہتر کرے گا۔ کسی پار کے قریب روکنا۔ جنت ان کے درمیان خاموشی کو توڑتی ہوئی بولی۔ عرشے نے قریب ایک پارک کے بائک روکی اور دونوں اندر چلے گئے۔ پارک میں خاموشی سے وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور جانے کتنی ہی دیر آسمان کی جانب دیکھتی رہی۔ عرشے اس کی دلی کیفیت جانتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ کافی وقت سرک گیا تو وہ بولا، جنت تھوڑا رو لو، غم ہلکا ہو جائے گا میری جان۔ جنت اسے زخمی نظروں سے دیکھتی خاموش رہی۔ وہ آگے کو ہوتا اسے اپنے سینے میں بینچ گیا اور پھر وہ جو سارے راستے خود پر ضبط کرتی آئی تھی، چیخ چیخ کر روئی، ہے اللہ جی، میری بچی، میری بچی۔ ہائے، پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ خدا کو پکار رہی تھی، اللہ اللہ، میری بیٹی، میں مار کیوں نہیں گئی؟ یہ سننے سے پہلے میری بچی کیسے اللہ اتنی بڑی آزمائش سے اتنی اذیت، اس سے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ کھلی ہوا میں بھی اسے آکسیجن کی کمی لگ رہی تھی۔ سانس لینا دوبر ہو گیا، تکلیف ہی تکلیف تھی۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا اور وہ بس خدا کو پکار رہی تھی۔ اس نے ایسا کیا کیا جو اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ اس نے تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی۔ 8 سالوں سے وہ اتنے مشکل حالات میں بھی باخوشی گزارا کر رہی تھی۔ پھر کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوا؟ اس کے ساتھ ارشد بھی تو اس کے غم میں برابر کا شریک تھا، وہ بھی باپ تھا، اس کا دکھ بھی کم نہ تھا، لیکن وہ مسلسل اس کی ہمت باندھ رہا تھا۔ بس کرو یار، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھا نہیں تم نے؟ اب وہ ہمیں دیکھتی ہے، تمہاری پہچان ہو رہی ہے اس کو۔ جنت اس سے دور ہوتی ہوئی بولی، تم کس سے جھوٹ بول رہے ہو، خود سے یا مجھ سے؟ کیونکہ تم بھی جانتے ہو کہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی تمام باتیں بالکل سچ ہیں۔ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ہماری بچی پاگل ہے، دماغ نہیں ہے اس میں۔ جس میں دماغ ہی نہیں موجود، وہ کیا سمجھے گی، کیا کسی کو دیکھے گی؟ میں نے جتنا رو لیا تھا رو لیا، اب تم بھی اپنا دل مضبوط کر لو، کیونکہ اب ہمیں ساری زندگی اسے ایسے ہی سنبھالنا ہے، وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارشد اس کی بات سنتا اس کے قدموں میں کسی بچے کی طرح بیٹھ گیا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دیا، خدایا میری بچی کو پاگل نہ کہو، میری بچی پاگل نہیں ہے۔ وہ مضبوط مرد بھی اولاد کی تکلیف کے آگے ڈھیر ہوتا اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا اور پھر دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے دہاڑے مار مار کر ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر رو دیے۔ دونوں کا دکھ ایک جیسا تھا، کوئی فکر نہیں تھی کہ کون انہیں دیکھ رہا ہے، وہ لوگ کہاں بیٹھے ہیں، بس یاد تھا تو ان کی اولاد کا دکھ، اس کی تکلیف۔ سچ کہتے ہیں کہ اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اولاد کی تکلیف انسان کو مار دیتی ہے، اور وہ ماری تو رہے تھے، وہ مر رہے تھے اپنی معصوم بچی کو تکلیف میں دیکھ کر۔ اس کا دل زخموں سے چور تھا، اس کی چھوٹی سی بچی جانے کب سے ایک انجانی تکلیف میں مبتلا تھی اور وہ جان ہی نہ سکے۔ خود میں بے انتہا ہمت جمع کرتے وہ لوگ گھر واپس آئے۔ آتے اس کی جٹھانی نے ہرم کی طبیعت کا پوچھا اور رپورٹس کا اس نے بغیر کسی جھوٹ کے سب سچ اسے بتا دیا۔ کیا کہتی؟ سب تو بار بار پوچھتے تھے کہ یہ دیکھتی کیوں نہیں، دوسرے بچوں کی طرح نہیں کرتی۔ اس نے جھوٹ بولنے کے بجائے اس نے ساری بات سچ بتا دی۔ کب تک چھپاتی اور کس سے کس حد تک؟ آخر ایک دن پتہ تو چلنا ہی تھا۔ وہ افسوس کرتی اسے حوصلہ دینے لگی۔ جنت خاموشی سے سب سنتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ گھر سے بار بار درے کی کال آ رہی تھی، لیکن وہ فون بند کر کے لیٹ گئی۔ صبح سے وہ دل ہتھیلی پر رکھ کر ڈاکٹر کے سامنے جاتے تھے۔
اب جب تمام حقیقت کا علم ہو چکا تھا تو دونوں میاں بیوی رو رو کر نڈال ہو چکے تھے، اس لیے خاموشی سے لیٹ گئے۔ صبح اٹھتے جنت ارشد کے ساتھ اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ وہ لوگ تو پہلے ہی پریشان بیٹھے اس کے انتظار میں تھے۔ جنت نے بغیر کوئی بات چھپائے ڈاکٹر کا کہا ایک ایک لفظ انہیں بتایا۔ درے تو سب سنتے ہی رونے لگی، جبکہ نسرین بیگم کو اس بات پر ذرا یقین نہ تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پورے خاندان میں کسی کو اس طرح کی بیماری نہیں، اگر مسئلہ ہوتا بھی تو پہلا بچہ ایسا ہوتا۔ یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں، تم کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اسے، وہ لہجے میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے بولی۔ امی جس مرضی کے پاس لے جائیں، اس نے کہا ہے کہ آپ کے بچے کا علاج ممکن نہیں، یہ بس ایسے ہی دوائیوں پر چل سکتی ہے جب تک زندہ ہے۔ سیدھے الفاظ میں کہوں تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ مر جائے، کیونکہ ایسے بچے کا کوئی مستقبل نہیں، اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ اللہ کرے یہ مر جائے۔ کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے ساتھ سب کو رلانے لگی۔ آپی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی شفا دیں گے۔ درے اس کی بات سنتی روتے ہوئے بولی، اس نے نہیں ٹھیک ہونا درے، اگر اللہ نے ٹھیک کرنا ہوتا تو بیماری کیوں کرتا؟ اتنی بڑی بیماری، ایسا بچہ کب تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اور جب تک یہ زندہ رہے گی خود بھی تکلیف میں رہے گی اور مجھے بھی اذیت میں رکھے گی، اس لیے اس کا مر جانا ہی بہتر ہے، اور یہ دنیا اس کے لیے نہیں بنی۔ میں تو اپنے بیٹے کا اتنا خیال رکھتی ہوں، اسے کبھی اکیلے آج تک باہر نہیں جانے دیا، تو اس کا کیسے رکھوں گی؟ اور کب تک؟ جب میں نہیں رہوں گی تب کون اس کا خیال رکھے گا؟ اس لیے اللہ کرے یہ مر جائے۔ جنت ایسے نہیں بولتے میری جان۔ نسرین بیگم آگے بڑھی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اولاد کا دکھ کبھی بھی ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مولوی قیوم جب گھر آئے تو نسرین بیگم نے انہیں ساری تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ خود سب سنتے پریشان ہو گئے۔ کمرے میں آتی جنت حرم کو گود میں لیے بیٹھے اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ میں نے آپ کی امی سے سنا ہے کہ آپ کے بچی کے مرنے کی دعا کر رہی تھی۔ بہت افسوس ہوا مجھے کہ میری بچی خدا کی آزمائش سے ڈر گئی ہے۔ آپ کو تو خدا اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے، اور آپ اپنا دامن چروا رہی ہیں۔ وہ قریب آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے، میں جانتا ہوں آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ پر یقین رکھیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو آزما رہا ہو۔ آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ آپ اس کے قریب ہونا چاہتی ہیں، اللہ کی دوست بننا چاہتی ہیں، تو خدا کی دوستی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی، وہ تو آزماتا بھی ہے نا۔ اور آپ تو پہلے آزمائش میں لڑکھڑا گئیں۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آتا ہے تو وہ اس کے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو مجھ سے مانگو، اس کے سامنے جھک جاؤ، بے شک اس نے یہ آزمائش دی ہے اور وہی اس کا حل بھی عطا کرے گا، بس تم اس کی ذات پر یقین رکھو۔ یقین ہے بابا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ اس کو آزمائش نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ملی ہے اسے۔ لوگوں کا کام ہے میرا بیٹا بولنا، انہیں بولنے دو، ان کی پرواہ نہ کرو۔ وہ ان کی باتیں سنتی پرسکون ہوتی، سر اس بات میں ہلا گئی۔ پھر اس کا روز کا یہی معمول بن گیا، وہ ہاتھ اٹھا کر خدا کے آگے بیٹھ جاتی، منہ سے کچھ نہ بولتی، بس اپنی بچی کو اپنے آگے جائے نماز پر لٹا کر خدا سے اس کی صحت مانگتی اور روتی رہتی۔ وہ جانتی تھی وہ خدا شہرک سے زیادہ قریب اور ایک ماں کی دعا ضرور سنتا ہے۔ وہ رو رو کر اسے پکارتی، وہ تو بندے کی سرگوشی سے بھی واقف ہے، وہی تو خدا ہے جو خاموشی میں چھپے سب الفاظ سے واقف ہے۔ اللہ تو میری خاموشی میں چھپے الفاظوں پر اپنے کن کی مہر ثابت کر دے، تو میری بچی کو صحت اور شفا عطا فرما، آمین۔ پھر اس نے خود کو حالات کے دہارے پر چھوڑ دیا، رب سے شکوہ کرنا چھوڑ دیا، اس کے رضا میں راضی ہو گئی۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ آج وہ بچی پورے 8 ماہ کی ہو چکی ہے، اس کی صحت میں کچھ خاص فرق نہیں، لیکن جنت اس بات کو مان چکی ہے کہ اس سب میں بھی خدا کی بہتری ہوگی۔